अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट किरण राजपूत और आज हम आए हैं काटी के नए मुंतखब हुए चेयरमैन फराजुर रहमान साहब के पास, जिनकी ज़ाहिर खामोश और पुरस्कार शख्सियत के पीछे एक बेहतरीन और काबिल इंसान, हमदर्द, दोस्त, खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार, नहायत पुरएतमाद और पुरखुलूस तबीयत के मालिक, नर्म और धीमे लहजे के आदी, जो बासलाहियत खूबियों के साथ कामयाब और दूर अंदेश बिजनेसमैन भी हैं, जिनकी निगाह और कमान आसमान की बुलंदी तक है। यूँ तो इनकी शख्सियत के और भी बहुत से पोशीदा पहलू होंगे जो हम इनकी ज़बानी सुनते रहेंगे। तो आइए नाज़रीन, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फराज साहब, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपके वालिद मोहतरम मरहूम जो थे वो भी काटी के बानियों में से थे। तो सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आज जो आप हैं काटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो एक तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, दूसरा ये कि आपके ये वालिद की ख्वाहिश थी इस लाइन में आना या आपका एक शौक़ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण। और आपका जो यूएनएन चैनल है उसका भी शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें, मेरे वालिद का इंतकाल जब हुआ है तो मैं उस वक्त 10 साल का था। तो मगर ये कि उस वक्त भी उन्होंने मुझ में टैलेंट देख लिया था और मुझे अक्सर वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे जब मैं स्पीच का कंपटीशन जीतता था। और जब मैं स्पीच करता था तो वो बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो अप्रिशिएट करते थे। आई एम ऑलमोस्ट 11 ईयर्स ओल्ड कि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ है 89 के अंदर। तो वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे और प्लस ये कि वो मुझे ये देखते थे कि मैं कराची चैम्बर का सदर बनूंगा या मैं इस तरह, यानी उनकी ये थिंकिंग थी कि मैं मेरे अंदर वो टैलेंट है। एक बाप जो है वो ज़ाहिर अपनी औलाद के बारे में जानता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मगर ज़ाहिर है कि हमें वो मौका नहीं मिला कि उनसे उनसे सीखते। मगर जो उनके सिखाए हुए मेरे बड़े भाई फ़रहानुर रहमान, जो जिन्होंने जो है वो हमें अपने बाप बाप की कमी महसूस होने नहीं दी, तो उन्होंने जो है वो माशाल्लाह ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं तुम्हें काटी का प्रेसिडेंट देखना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर है कि जब अपने आप को पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं देखता हूँ तो फिर उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे चीज़ें अवामिल जिन पे मुझे काम करने की ज़रूरत थी। तो डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग होते हैं, हज़ारों लोग मेंबर हैं, तो हर आदमी तो पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनता था। चंद एक शख्सियत होती हैं जिनको अल्लाह ताला ये मुकाम या रुतबा दे देता है। तो बात ये है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि अगर वो फाउंडर का बेटा है तो वो प्रेसिडेंट बने। अगर उसमें क्वालिटी है तो बने, ठीक है ना, क्वालिटी नहीं है तो ना बने। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये फ़ख्र हासिल हुआ कि मेरे वालिद बानी चेयरमैन थे, मेरे बड़े भाई सन 2000 में चेयरमैन थे और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मोतबर इदारे का सदारत के ओहदे पर फाइज़ हुआ। तो मैं इसमें यही देखता हूँ कि मैं मेंबरान के लिए मसाइल जो भी हैं उनको मैं हल करूँ और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मामलात के लिए अपनी कोशिश करूँ। तो बस यही मेरी ख्वाहिश है इसके जी। अच्छा, फराज साहब ये बताइएगा कि माज़ी में देखा गया है और बहुत टाइम से चेयरमैन्स आते हैं, चेंज होते रहते हैं, नए-नए लोगों को मौका मिलता है, माशाल्लाह से आपको भी मिला है। तो आप ऐसे क्या प्लान्स, ऐसे क्या प्रोजेक्ट, ऐसी क्या नई चीज़ लाना चाह रहे हैं या ऐसा क्या काम करना चाह रहे हैं कि अब तक किसी चेयरमैन ने ये काम किया ना हो या उसके ज़हन में ये आइडिया ना आया हो? देखिए हम क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब हर वक्त में ना कोई मसाइल होते हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी होता है। इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है वो लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है वो हम काम ये कर रहे हैं कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने पे आ गए हैं और सेफ़ सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। ईवीआई यानी जो हमारे सिंध पुलिस के साथ उनके आईटी डिपार्टमेंट के साथ हमने वो लॉन्च कर दिया है। उसके ज़रिए से जो तमाम जितने भी मेंबरान हैं वो अपने मुलाज़मीन का जो है वो डेटा ले सकते हैं कि वो कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं था और अगर इन्वॉल्व था तो किस लेवल की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। तो इस तरह आपके घर में यानी आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसा डोमेस्टिक मुलाज़मीन भी अगर हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जी जो ये मुलाज़िम मेरे पास है उसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। तो अक्सर ये होता है कि जी पंजाब से या दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से लोग आते हैं और आके आपके यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, मगर वो एक एटम बम की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। बाज़ दफ़ा आपके लिए
وہ ایک بہت زیادہ جیسے وارداتیں آپ نے سنی ہیں گھروں میں بھی فیکٹری میں بھی، تو وہ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو ہے پیٹرولنگ سسٹم کو دوبارہ ایکٹیو کرنا ہے، تاکہ یہ کہ ہم جو ہے وہ پولیس پیٹرولنگ پروجیکٹ پہ کام کریں، ٹاسک فورس کے اوپر کام کریں، ٹھیک ہے نا، کہ امیڈیٹ ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو ملے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے ہم نے اس پہ جو ہے وہ جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں یہ مین شاہراہوں پہ سب جگہ لگیں گے، اس کے لیے ہم نے بجٹ بھی الحمدللہ اپروو کرا لی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عنقریب اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ جی اچھا، فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ بارہ دفعہ دیکھا گیا اپنے کاٹی میں جو ہے بلڈرس ناور بلڈرس کو جو ہے مدعو کیا ہے، تو آپ کے اس مدعو کرنے کے پیچھے آپ کے ذہن میں کیا مطلب سوچ ہے، یا آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کو کوئی پیشکش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ ملا کے آپ جو ہے کراچی کے لیے کچھ بہتری کی راہ نکالیں؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کرا۔ بات یہ ہے کہ سی ایس آر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا، وہ تمام جتنے بھی بڑے بلڈرز ہوں چاہے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں، اس میں سی ایس آر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو اس سی ایس آر کے فنڈز کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کاٹی کورنگی انڈسٹریل ایریا کی بھلائی میں ان سے کہا جائے کہ سی ایس آر کے اندر سے آپ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر بھی فنڈ لگائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے وابستہ 15 لاکھ روزگار ہیں جو روزانہ یہاں آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ان کی سیفٹی، سیکیورٹی اور کلین اینڈ گرین کورنگی کا میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو اس خواب کو دیکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ لوگ آگے آئیں جو کہ سی ایس آر فنڈز کے اندر ہیں۔ میرے پاس بیمار والوں نے اپروچ کیا، میرے پاس جی ایف ایس نے اپروچ کیا، میرے پاس کیلیفورنیا نے اپروچ کیا، میرے پاس بحریہ نے اپروچ کیا، میں نے سب سے یہی بات کی۔ اور بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ٹیلی نور ہے، زونگ ہے، دوسری فرینچائزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اکثر و بیشتر ہمارے پاس اس قسم کے ایونٹس کرتی ہیں جس سے ان کو بھی بزنس ون ون سچویشن ہو جائے اور ہمیں بھی ون ون سچویشن ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ان لوگوں کو بھی oblige کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا کہ جو لوگ ہمارے کارٹی کے ممبرس کو کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ کہ ہمارا کام تو مختلف قسم کی ملٹیپل ایکٹیویٹیز کرنا ہے، اور ملٹیپل ایکٹیویٹیز اور بی ٹو بی ایکسچینج آف آئیڈیاز یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ اگر ایک ہی صنعت سے وابستہ رہتے ہیں تو آپ کا دماغ نہیں کھلتا۔ جب آپ مختلف صنعتوں کے مسائل اور ان سے آگاہی اختیار کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بہت اچھا ایکسپوجر ہوتا ہے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ممبرس بھی وہ ایکسپوجر جو ہے وہ کیش کریں۔ جی اچھا، فراز صاحب یہ بتائیے گا بحیثیت کاٹی چیئرمین کے آپ ہیلتھ انشورنس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ تو ہم بی او آئی اور اس کے ساتھ سیاسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور تقریباً ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں بی او آئی کے اندر، اور اس کے وہی ایک سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہیلتھ ہاسپٹل چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو لیبرس کو جو ہے وہ فری کا علاج مل رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ ایکٹیویٹیز کے اندر ابھی جیسے کہ انڈس ہاسپٹل ہے اس کے اندر بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اس کے علاوہ فاطمیت کے اندر بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اس کے علاوہ وہ جو ہمارے جو بلڈ سے ریلیٹڈ اور دوسری چیزیں ڈونیشنز کے حوالے سے، تو یہ ایکٹیویٹیز ہماری ہمیشہ سی ایس آر ایکٹیویٹیز کا حصہ رہی ہیں۔ پچھلے 50 سال سے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور آج ماشاء اللہ کاٹی کو 52 سال ہو گئے، ہم نے کبھی بھی ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ اس دور میں بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اچھا فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں انڈسٹری کے معاملات اور حالات جو ہیں وہ پوری دنیا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سبھی جانتے ہیں جو حالات بگڑے ہی جا رہے ہیں، کچھ سدھرنے کی تو راہ نہیں دکھتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہر دور میں جو چیئرمین گئے ہیں یا جنہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں کاٹی کی، وہ اپنے دور میں جو کام چھوڑ گئے یا جو وہ مکمل نہیں کر سکے، ان کو وہ موقع نہیں ملا، تو ان کاموں کو مزید آگے صحیح کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے آپ کیا جدوجہد کر رہے ہیں، یا نئے کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کرن، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ان کنٹینیوشن آپ کو یہ بات بتا دوں، جب آپ کاٹی میں داخل ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک لائن سے جو ہے نا تصویریں لگی ہوئی ہے، جس میں جو ہے میرے والد، میرے بڑے بھائی زبیر چھایا صاحب، زاہد سعید صاحب، منیر صاحب، یہ کنٹینیوشن ہے، جی ٹھیک ہے نا، یہ کنٹینیوشن آف پریزیڈنٹس ہے اور ایک کنٹینیوشن آف پالیسی ہے۔ کانسٹنٹ پالیسی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وقت کی ضرورت کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے مسائل کی آگے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کا مسئلہ گالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، میں
میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر حکومت اس وقت کیا چیز میں کولیپس کر رہی ہے اور کیا کیا پریشانی میں ہے، تو میں اپنا سجیشنز دے سکتا ہوں. ہم کنٹینیوشن کے اندر یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے، فارمر پریزیڈنٹ، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ہمارے پشت پہ موجود ہوتے ہیں. اگر فرض کریں کہ کسی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بی او آئی ہے، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بی او آئی کی یہ مسائل ہیں، اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے، وہ ہمیں اپڈیٹ دیتا ہے. ایک پریزیڈنٹ جب پرفارم کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پورے ایک تھنکرس کی ٹیم ہوتی ہے، اور پورے ایک ای سی ہوتی ہے، پھر فارمر چیئرمنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر ہمارے ایس ایم منیر بھائی جان جو لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی، انڈسپیوٹیڈ لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی آف پاکستان ہے، وہ ہمارے بیک پہ ہوتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز نہیں کرنی. تو بات یہ کہ بہت ساری پالیسیز جو ہے وہ اس طرح سے ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر ہوں، معاملات ہوں. آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد تک ہماری آواز پہنچتی ہے، کیسے پہنچتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے، ہم اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا، قائد اعظم کے فارمولے پہ عمل کرتے ہیں: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. اچھا فراز صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں عضلوں سے بجلی کا، گیس کا بحران ہمیشہ سے رہا ہے. یہ ایک بہت پرانا سوال ہے اور گھسا پیٹا سوال ہے، لیکن بہت اہم سوال ہے کہ ہر دور میں ہر ایک سے پوچھنا پڑتا ہے جو ایک جو ذمہ دار سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب بھی اس سینیریو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں بجلی اور گیس کے بحران کو؟ آپ کوئی آگے حالات یا ایسی کچھ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف ہوگا، یا یہ اسی طرح سے زبواری کا شکار رہے گا؟ دیکھیں جی، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ہمیں جو ہے جو چیزیں پرووائڈ ہیں، حکومت کا کام ہے، جو ریاست کا کام ہے، وہ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. سیکیورٹی کے لیے ہمیں اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں. گیس کے لیے ہمیں ایل پی جی کا انتظام کرنا پڑتا ہے. بجلی کے لیے ہمیں اپنی جنریشن کرنی پڑتی ہے. پانی کے لیے ہمیں اپنا پانی نکالنا پڑتا ہے زمین سے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو انڈسٹریسٹ ہے، اگر اس کو وہ وسائل مل جائیں جو چائنا کے انڈسٹریز کو وسائل ملتے ہیں کہ پورا انڈسٹریل ایریا ریڈی ہے، گو اینڈ جسٹ کنسٹرکٹ یور فیکٹری اینڈ جسٹ اسٹارٹ. بات یہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں ہم اگر فیکٹری لگانے کا سوچتے ہیں، سب سے پہلے بجلی والے کے پیچھے دھکا کھائیں کہ جی لوڈ سینکشن کر دیں. پھر اس کے بعد گیس والے کو کہتے ہیں جی گیس کے کنیکشن دے دیجیے. پھر اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کے ایشوز، پھر ہمارے اسٹاف کے ایشوز، لیبر کے ایشوز. ٹھیک ہے نا، بات یہ ہے کہ پھر 40 تنظیمیں جو کہ آپ کو بلیک میل کرتی ہیں، پھر 40 ہی ادارے ہیں جو آپ کو جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے جو ہے ان کے نوٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایک لیگل ایڈوائزر آپ رکھیں اور وہ اس کو جواب دیتا رہے. تو بات یہ، جب آپ ایک بزنس مین کو اتنی ٹینشن دیں گے تو اس نے پرفارمنس کیا دینی ہے؟ اس کے باوجود اگر وہ پرفارمنس دے رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہے پاکستانی قوم کو، کہ جی وہ پرفارمنس بھی دے رہی ہے اور وہ آگے بھی بڑھ رہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ کانسٹنٹ پالیسی کی بہت ضرورت ہے. اگر 10 سال 20 سال کی کانسٹنٹ پالیسی اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کیا جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ایشین ٹائگر بن سکتا ہے. جی. اچھا فراز صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر ماضی کے کچھ وقت لے لیں اور آج کا دور، اگر اس کو کمپیریزن کریں تو اس وقت معاملات زیادہ بہتر تھے یا بگڑے ہوئے تھے، یا ابھی معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے؟ دیکھیے، معاملات جو ہے نا وہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اور ڈالر کی اڑان سے صرف ایک چیز نہیں خراب ہوتی، کئی پیرل چیزیں خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. تو قدرتی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ یعنی کہ جب آپ کی لوگوں کا جو خرچہ نہیں چلے گا، جب ان کے مسائل ہوں گے، بجلی کے بل اور گیس کے بل میں ہی ان کی تنخواہیں پوری ہو جائیں گی، تو کھائیں گے کہاں سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مہنگائی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ اگر وہ مہنگائی پہ فوکس کریں کہ کس طرح سے مہنگائی کم کی جا سکتی ہے، تو آٹومیٹکلی حالات کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گے. اس میں بجلی کے نرخ کے حوالے سے، بجلی کی بہترین پروڈکشن کے حوالے سے تھرمل ڈیمز بنے پاکستان کے اندر. بعد یہ اب 75 سال کا پاکستان ہو گیا ہے، اب بھی اگر ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اکثر و بیشتر میں اس بات کو بار بار کوٹ کرتا ہوں، بلکہ سب سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ جی ہمیں چارٹرڈ آف ڈیموکریسی نہیں بلکہ چارٹرڈ آف اکنامی کی ضرورت ہے. ہمیں انہی سیاست دانوں کی یا انہی اکنامسٹ کی جو کہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ٹیکنوکریٹ اور بزنس مین کا ایک پینل فورم بنے
جو کہ خود مختار ہو انڈر دا فیڈریشن، انڈر دا ٹاؤن ایسوسیشن، انڈر دا چیمبرز، کہ جو بہترین کانکریٹ پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے، اور وہ کانکریٹ پالیسی جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ چلے، تبھی پاکستان جو ہے وہ اپنے جو مسائل ہیں ان سے نکل سکتا ہے، اور عوام بھی اپنے مسائل سے باہر آ سکتی ہے۔ فراز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ گورنمنٹ کس حد تک آپ کی بات ماننے کو تیار ہے، یا کون سی ایسی معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ خود بھی بے بس ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی جو کراچی کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں انڈسٹری کے حوالے سے، اور کرنگی خاص طور پہ، جو آپ نے روڈز وغیرہ دیکھی ہیں، جو یہاں پہ پل کا جو حال ہے، اور جو کرائم کا جو یہاں پہ معاملات آپ دیکھیں کسی طور سدھرنے کے نہیں ہیں، تو ان سب چیزوں کو اوور آل آپ مقصد کس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سدھار کی ضرورت ہے، یا ان کے لیے مزید اور کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، سندھ حکومت کا جو پہلے رویہ تھا اس سے بہت پازیٹیو رویہ ہو گیا، اور جب سے شاید اس میں نئی قیادت اور نئے ینگ بلڈ کو لانے کا جو ایک سلسلہ جاری ہے، وہ بہت پازیٹیو سائن ہے، میں اس کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں، اور بہت امید رکھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب سے، کہ وہ بھی جو ہے جس ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں، یقینی طور پہ اس میں کراچی کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور جو پروجیکٹس کراچی میں آنے والے ہیں، اور جس طرح کے قابل افسروں کو موقع مل رہا ہے اور وہ اوپر آ رہے ہیں، ایسا کبھی ماضی میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب صورتحال یہ ہے کہ تھوڑا اور پازیٹیو ہونے، اور تھوڑا سا انٹریکشن جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سندھ کا جب یہاں پہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے اور ریونیو کو کولیپس ہوتا ہے، تو سندھ گورنمنٹ کا ریونیو کولیپس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں، سندھ چلے گا تو اسی صورت میں چلے گا جب یہاں ریونیو جنریٹ ہوگا، جب یہاں جابس کریٹ ہوں گی تو امن و امان ہوگا۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اس میں بزنس مین اپنا کردار ادا کرتے ہیں، سیاستدان اپنا کردار ادا کرتے ہیں، بیوروکریٹس اپنا کردار ادا کرتے ہیں، سب پاکستان سے محبت کریں، سب اپنے صوبے، اپنے شہر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، سب سے پہلے پاکستان کے فارمولے پہ کام کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت پرفارم نہیں کر سکے گی، یہ بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہے، ان میں اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے لوگوں کو اوپر لایا جائے، انہیں موقع دیا جائے، نئے لوگوں کو لایا جائے، ان کو موقع دیا جائے۔ اچھا فراز صاحب، کرنگی کے لیے آپ کیا ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتے ہیں، ایک ایسا پیغام جو یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کے کمپنیز کے لیے، انڈسٹری کے لیے ایک مشعل راہ کی طرح وہ ایک میسیج ہو جو بڑا کارآمد ہو؟ دیکھیے، دو باتیں کہوں گا، سب سے پہلے ہمت مت ہاریے، بات یہ ہے کہ یہ وقت ہے، گزر جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سامنے کی سڑکوں کو، اپنے سامنے کی مین ہولز کو، سب کو اون کریں۔ بات یہ اون کورنگی کے فارمولے پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں، کلین اینڈ گرین کورنگی کے اوپر ہم کام کرنے جا رہے ہیں، تو مجھے اپنے ممبرز اور نان ممبرز سب کی سپورٹ چاہیے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کورنگی کو کلین اینڈ گرین کیا جائے تو ہمارا ساتھ دیجیے، اور اپنے اسٹاف کو بھی لٹریٹ کیجیے کہ جی ہم نے اون کورنگی کی مہم جو چلانی ہے اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں، بھرپور ساتھ دیں، جس کے اوپر عنقریب ہم انشاءاللہ ڈیٹس بھی اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کے تعاون کی مجھے پورے سال ضرورت رہے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا اتنا فلورش ہو جائے کہ جب یہاں پہ کوئی داخل ہو تو وہ کہے کہ یہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بھی کیا تھا کہ جو کورنگی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے۔